बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वजारत के कई वजीर और मशीर बन गए जनाब। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान आपको पता है कि एक गरीब मुल्क भी है और हमें आपको पता है कि कर्जे लेने पड़ रहे हैं, भीख भी साथ साथ मांगी जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि अपने वजीर जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही। ये बलोच साहब भी बताएंगे कि ये जो एक वजारत के कई वजीर जो हैं, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान और जो भी हुकूमत आती है, ख़ास तौर पे ये वाली जो हुकूमत है, इनकी स्यापा पाया। बलोच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और खुल के बोलते हैं। मैं भी हूँ कोशिश करांगा खुल के बोला। इजाज़त है सर? जी जी बिल्कुल। बलोच साहब दसो ना, एक ही जनाब नया एक स्यापा पै गया है कि एक वजारत के कई वजीर हैं और ओहदों की जो बंदर बांट हुई है। दस्यो ज़रा क्यों आया है पाजी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बात असल में ये है कि अमूमन ये कहा जाता है कि जब कोई हुकूमत अपनी काबीना को हद से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने हर ऐसे रुकन असम्बली जो कहीं तनकीद करता हो या हुकूमत की पॉलिसियों से नाला हो या अपनी पार्टी के हवाले से कहीं ना कहीं वो खुसर पुसर करता हुआ पाया जाए, तो फिर अमूमन ये होता है कि हुकूमत की भी कोशिश होती है कि यार जाने से पहले ना हर किसी को कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर दे। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अगर उसका कोई टांका फिट होता है तो उसको वहां टांका लगा के उसे जरा, यानी कि तो लग रहा है कि हुकूमत द एंड ही चल रहा है। ये तो मैं नहीं, ये तो हुकूमत वाले खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता कि पता नहीं सुबह होगी या नहीं होगी। अच्छा, वो खजाना के हवाले से जो हमारी मुआशी मामलात हैं वो आपके सामने हैं। वजीर खजाना साहब खुद कह चुके हैं कि एक मुल्क के तौर पर, एक कौम के तौर पर पाकिस्तान अपनी साख खो चुका है। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक साहब कह चुके हैं कि हम मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जिस तरह किराना स्टोर भी नहीं चलाया जाता। तो ये वो चीज़ें हैं जो डिस्प्यूटेड हैं या जो मसाइल पैदा करती हैं या जो हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़ाहिर करती हैं। दूसरी इसमें अहम चीज़ ये है कि अब देखें कि वजारतें कम हैं, वज़ीर ज़्यादा हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे वजारत दाखिला, इसके ऊपर अब 3 लोग हैं। अब मैं वो एक बयान भी है जनाब तलाल चौधरी साहब का, और तलाल चौधरी साहब जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर बन गए हैं वजारत दाखिला के, जबकि मोहसिन नकवी साहब वफाकी वजीर दाखिला हैं। और अब एक तीसरे वजीर भी दरमियान में आ गए हैं और वो हैं परवेज खटक साहब, मुशीर दाखिला बनाया गया। तो अब मुझे सॉरी मैं बात रोक रहा हूँ, परवेज खटक की मुझे समझ नहीं आ रही। और जब से ये मौसूफ का नाम आया, मशीर बने हैं जब से ये, यार मैं समझ नहीं आ रही कि बंदा किस तरह यानी कि आपने देखा है कि इमरान खान साहब के बड़े करीब समझे जाने वाले ये साथी थे और इमरान खान साहब इन पे बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते थे। और मैंने तो ये भी देखा है कि ये मीटिंगों में बड़ा खुल के बंदा बोलता था, खिलाफ भी बोल लेता था और इमरान खान साहब इनको स्पेस भी देते थे। यार केड़े मुंह ना बंदा बहेगा यार भाई। जवाल है चौधरी साहब। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले नौशहरा से ही ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सियासी रहनुमा हैं जनाब इख्तियार वली साहब, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि ये माजी में शरीफ ख़ानदान के हवाले से बड़ी सख्त और नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं। जब ये वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उस वक्त नून लीग के लिए इन्होंने बड़ी मुश्किलात पैदा की, पार्टी के लिए मसाइल पैदा किए। उसके वर्कर्स और रहनुमाओं के हवाले से इनका रवैया बड़ा सख्त किस्म का था। तो वो बता रहे हैं कि कैसे इनको तैनात किया गया या इनको उहदा दिया गया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से नदीम मलिक के प्रोग्राम में समा टीवी पर यह कहा कि मुस्लिम लीग नून को पता नहीं है कि परवेज खटक को किसने मुशीर बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मेरी वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई, और अगर वजीर आजम से भी मुलाकात होती तो शायद उनको भी पता ना होता कि कैसे इनको जहाँ से हुक्म आया ना तो समझ जाएं कि कहाँ से। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते थे कि ये मोहसिन नकवी भी साढ़े बसों बाहर है। जी जी, वो उनके बारे में तो यहाँ तक कहा था कि मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर है। और आपको याद होगा कि जब इसहाक डार साहब को डिप्टी वजीर आजम बनाया गया था तो उस वक्त खतरा ये था कि शायद मोहसिन नकवी साहब कहीं डिप्टी वजीर आजम ना बन जाए, और अगर मोहसिन नकवी डिप्टी वजीर आजम बन जाते तो फिर काबीना के इजलासों की शायद ऑफिशियल सरबराही भी वो कर रहे हो। लेकिन वो अब वजीर आजम साहब से भी तगड़े हैं भाई, तगड़े अभी भी हैं बिल्कुल। अब ये देखें कि वफाकी काबीना में 12 नए वज़रा यानी वफाकी वजीर, 9 वज़राए मुमलिकत या स्टेट मिनिस्टर जिनको कहते हैं, इसके अलावा मुशीर और खुसूसी मुआवनीन को भी कलमदान दिए गए हैं। इसके अलावा 2 वजीरों की वजारतें तब्दील की गई हैं, 7 वज़रा से इजाफी कलमदान भी वापस लिए गए हैं। और इसमें अब देखें कि एक तो तारिक फजल चौधरी को वजीर पार्लिमानी अमूर बनाया गया है, यानी कि अब पार्लियामेंट को वो चलाएंगे। ये वो शख्स हैं जो फार्म 47 पर खुद
اسلام آباد سے ان کو کامیاب کروایا گیا تھا. صبح 4 بجے تک ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہیں. اس کے بعد ان کو فون کر کے اٹھایا گیا. 3 دن تک وہ میڈیا سے منہ چھپاتے رہے اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ کہا گیا کہ اب آپ جا کر میڈیا پر اپنی سیٹ کا دفاع کریں. اس کے علاوہ علی پرویز ملک ہیں, ان کو وزارت پیٹرولیم دی گئی ہے. پیٹرولیم کے پہلے وزیر تھے مصدق ملک صاحب, ان سے یہ واپس لے لی گئی ہے. پرفارمنس صحیح نہیں کر رہے تھے. پرفارمنس ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو خرابی تھی جس کی وجہ سے واپس لی گئی. دوسرا اورنگزیب خان کھچی ہیں جو پی ٹی آئی کے منحرف تھے, ان کو وزارت قومی ورثہ اور ثقافت دی گئی ہے. اب کون سا قومی ورثہ اور کون سی ثقافت, جو چیزیں صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں وہ یہاں پر ابھی بھی ان چیزوں کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے پاجی. اب ایک اور دیکھیے ذرا, خالد مقصی صاحب کو نا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی گئی. مجھے بتائیں خالد مقصی صاحب کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں؟ چلیں بتائیں. ان کو چلانے والے چلائیں گے بس, وہ ان کو عہدہ دے دیا ہے کہ وہ وزیر بنا دیا. اب جو پیچھے آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی ہوتی ہے وہ چلاتی ہے. ویسے تو آپ کو بیوروکریسی بھی نہیں نا. ہاں چلیں وہ پھر وہ بہت ہی بڑے کارل پجن. اسی طرح حنیف عباسی صاحب کو وزیر ریلوے اور معین وٹو صاحب کو وزیر آبی وسائل بنایا گیا. اب آبی وسائل اور توانائی میں کیا فرق ہے؟ پہلے ایک ہی وزارت ہوتی تھی توانائی کی, اسی کے اندر پیٹرولیم بھی آتی تھی, اسی کے اندر آپ کا وابڈا آتا تھا, اسی کے اندر آپ کے آبی وسائل کی وزارت آتی تھی, ایک ہی وزارت تھی. اور اب دیکھیں کہ صرف اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کہ چلیں جی اس کا بھی منہ بند کرنا ہے, اس کا بھی منہ بند کرنا ہے, اس کا بھی منہ بند کرنا ہے, تو اس لیے یہ ایک وزارت کو 3 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ جیسے وزارت مواصلات کے اندر ہی پہلے آپ کا پاکستان پوسٹ ہوتا تھا اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پوسٹ کو ایک الگ وزارت بنا دیا گیا. وہ وہاں پہ کھانچے پورے ہو رہے ہیں. تو یہ بندر بانٹ ہے. اور ابھی اب ذرا آگے دیکھیے, محمد رضا حیات حراج صاحب, یہ بندہ پتہ نہیں کسی چھپیا سے تو یاد ہے, یہ مشرف دور میں تھا اور اچانک یہ بھی سامنے ہے. اور ان کو وزیر دفاعی پیداوار بنایا گیا اور دفاع کے وزیر الگ ہے. جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کے نیچے یہ دفاعی پیداوار کیوں نہیں آتی؟ عجیب مطلب کہ چیزیں ہیں. پھر سردار یوسف صاحب کو مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا. خواجہ آصف کے انڈر ہوں گے رضا حیات حراج, وہ بڑے نہیں, یہ بھی دیکھیں نا چھوٹے وزیر نے. نہیں, ان کو اگر یہ دیا گیا تو یہ ایک سیپریٹ منسٹری ان کو دی گئی ہے نا, وہ کے متحد تو نہیں ہے. بس یہ وہی ہیں جو مشرف. سردار یوسف صاحب پہلے سالک چودھری صاحب کے پاس مذہبی امور کا قلم دان تھا, وزارت تھی. اب وہ سردار محمد یوسف صاحب کو دی گئی ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں, شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ جو ہیں ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا گیا. یار جس خاتون کو یہ نہیں پتا کہ وی پی این کیا ہوتا ہے, کیسے چلتا ہے, موبائل کی یا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم یا زیادہ کیسے ہوتی ہے, اور موبائل کی سپیڈ یا انٹرنیٹ کی سپیڈ وہ آپ کے جو وی پی این ہے اس کے سے متاثر ہوتی ہے نہیں ہوتی. یار جن لوگوں کو ان چیزوں کا بھی نہیں پتا, آپ نے ان کو اٹھا کر کسی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا اور ان موصوفہ کو آپ نے اٹھا کر آئی ٹی منسٹری دے دی. پہلے یہ چھوٹی وزیر تھی, اسٹیٹ منسٹر تھی, اب ان کو بڑا منسٹری جو ہے بڑا وزیر بنا دیا گیا. اس بڑے کر تو آیا ہوئے گا نا سر. اس کے علاوہ رانا مبشر اقبال صاحب کو پبلک افیئر یونٹ کا بنایا گیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو نیشنل ہیلتھ سروسز دی گئی ہے. اور ملک رشید احمد صاحب کو وزیر مملکت برائے فوڈ سیکیورٹی بنایا گیا ہے. عبد الرحمان کانجو صاحب کو وزیر مملکت برائے توانائی کا چارج دیا گیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بھی پبلک افیئر کا چارج ہے. یعنی یہ آپ کو پتا ہے ساؤتھ پنجاب کے ہمارے علاقے کے ہیں ادھر سے. اور اس کے علاوہ عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون ہیں, پہلے یہ وزیر اعظم کے مشیر تھے. اور بلال اظہر کیانی صاحب کو وزیر مملکت برائے ریلوے. اب مجھے ایک بات بتائیں, وزارت داخلہ کے 3 وزیر ہیں. محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں. تلال چودھری صاحب جو ہیں وہ اس کے اسٹیٹ منسٹر ہیں داخلہ کے. اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اس کے اب بن گئے ہیں, مشیر بن گئے ہیں. ایک وزارت کو 3 بندے چلائیں گے. اب اس کے علاوہ مسلم لیگ نون والے یہ کہتے ہیں کہ جو پرویز خٹک صاحب ہے نا, وہ ان کے پاس کوئی چارج نہیں ہوگا, وہ بالکل خالی ہاتھ ہوں گے. بس ان کو مشیر کا عہدہ دیا گیا ہے, کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے. ہاں صرف نام کا ہے. وہ بچوں کو جیسے آپ کیبل نہ لگا کے دیں نا, ریموٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور وہ ان کو کہ اچھا چلو یہ کھلونا. ایک اور بات بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے لوگ سیاستدان ہیں, بلکہ سارے ہی میں کہتا ہوں کئی جو وزیر وغیرہ بنتے ہیں, مچھلی جیسے پانی کے بغیر نہیں نہ رہ سکتی. تو کئی لوگ ہوتے ہیں بلوچ اس پہ خٹک صاحب پہ بڑی مثال فٹ آتی ہے کہ یہ بھائی اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے اور بندے کو اقتدار میں رہنا ہے, یعنی کہ ان رہنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وزیر اعلیٰ سب سے زیادہ ان کو جناب ابلائز کیا گیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. پی ٹی آئی میں وزیر اعلیٰ بھی تھے صوبے کے, یہ زوال ہے. اور پھر سب سے پہلے یہ پیپلز پارٹی میں تھے. لیکن یہ زوال ہے ان کی سیاست کا, اور انہوں نے عام انتخابات 2024 میں عبرتناک شکست کے بعد خود کو سیاست سے دور کر لیا تھا, استعفیٰ دے دیا, الگ ہو گئے. اچھا میری بات پوری نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا
کہ عمران خان صاحب نے اگر ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا تو یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہیں اور جانے کا. میرے خیال میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کی سیاست زوال کا شکار ہو تو پھر اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ جو طلال چودھری صاحب ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 3 منسٹر بنائے ہیں داخلہ کے, ان کا مقصد کیا, اور کیا پرویز خٹک کوئی با اختیار مشیر ہوں گے یا ان کو صرف خانہ پوری کے لیے رکھا گیا ہے؟ کسی کا مہارت جس کی جہاں ہوتی ہے ان کو وزارت دی جاتی ہے. خالد مکسی صاحب سیاست میں ایک بڑا نام ہے, لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت اگر ان کو دی گئی ہے تو ان کی کوئی مہارت ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں؟ بس یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوئی سائنس پڑھنے والا یا سائنسدان. میں اسی پہ آ رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے وزیر ہیں. دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اس کو ایڈمنسٹریشن اور اس کو مینجمنٹ اور اس کو چیزوں کو جو ویژن ہوتا ہے آپ کے وزیر اعظم کا اس کو لے کے چلنا آتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں صرف آپ کی ٹیکنیکلٹی نہیں چاہیے ہوتی کہ آپ سائنسدان ہو تو آپ کے بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہو سکتے ہیں. تو چودھری صاحب یہ حالت ہے, مجھے بتائیں کہ ان حالات میں وزارتیں کیسے چلیں گی؟ جن لوگوں کو بیسکس کا بنیادی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی پتہ نہ ہو تو وہاں معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک ایک وزارت پر 2-3 وزارت داخلہ کے 3 وزیر ہیں, وزارت ریلوے کے 2 وزیر ہیں, ایک وفاقی وزیر ہے, ایک اسٹیٹ منسٹر ہے. اسی طرح وزارت تعلیم دیکھیں, ایک وفاقی وزیر تعلیم ہے, ایک اسٹیٹ منسٹر بنا دیا ہے. تو یہ اور دیکھیں کہ پبلک افیئر کے بھی 2 ہیں, ایک جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں, تو ایک اور بندے کو بھی نیچے کانجو صاحب کے پاس بھی یہ افیئر والا چارج ہے. اور اسی طرح وزارت قانون میں چلے جائیں وہاں پر بھی 2, ایک وفاقی وزیر ہے اور ایک وکیل صاحب کو اسٹیٹ منسٹر. تو یہ کیا مطلب اس کا مقصد ہے؟ آپ وہی بات جو آپ نے کی کہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں, ان میں کئی گنا 850 گنا کا اضافہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے 220 لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیتے ہیں تاکہ بچت کی جا سکے. یہاں پر آپ فوج ظفر موج لے کے حکومت میں بیٹھ گئے ہیں, بھاری تنخواہیں ہوں گی, وزارت میں کام ہوگا نہیں, پروٹوکول ہوں گے, امارات ہوں گی, بجلی اور پتہ نہیں کون سی چیزیں فل ٹائم, اور پتہ نہیں کہاں پتہ نہیں کدھر کھانچے لگیں گے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کارکردگی صفر, ملک پہلے مقروض ہے, باہر سے قرضے لے کر آپ تنخواہیں دے رہے ہیں, اور یہ ہماری ریاست کی جو ہے وہ ٹوٹل بلوچ صاحب یہ تو آپ کی ایکسپرٹیز آپ کو پتہ ہے عدالتی امور پہ بھی ہے. تو آپ دیکھیں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ججز کا بھی ایسے ہی حال ہے بھائی. تو یہ جو لوگ عوام ہیں وہ تو پھر روئے گی. دیکھیں ججز کا کہیں نہ کہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور ججز سے آپ نے یاد کرایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا ایک جج صاحب ہیں, انہوں نے وزارت سے استعفیٰ نہیں دیا, اپنے عہدے سے ایز اے جج انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, لیکن استعفیٰ نہ دینے کا ان کو فائدہ بڑا ہوا ہے. اب ان کے پاس جب بھی کوئی چھوٹی سی لوز بال آتی ہے نا تو وہ اس کے اوپر چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان نے ایک داعش کا ایک دہشت گرد پکڑا, اور اس کو شریف اللہ عرف جعفر, اس کو امریکہ کے حوالے کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ والا کیس تھا, تو اس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب سماعت کر رہے تھے. یہ ان 6 ججز میں شامل ہے جنہوں نے گزشتہ سال چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا تھا, اور جنہوں نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیارٹی والے ایشو پر بھی جن کا اعتراض تھا, یہ ان میں شامل ہیں. بڑے اپ رائٹ قسم کے جج ہیں, اور یہ 5 جج جنہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب لائے تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑی مشکل سے ان ججز کو راضی کیا تھا کہ آپ جج بنے, ورنہ وہ لوگ اس پروفیشن میں آنے کو تیار نہیں تھے. اور اب اگر دیکھا جائے تو شاید اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ غلط اور ان ججز کا فیصلہ درست تھا. چلیں وہ بیچارے اب بھگت رہے ہیں, لیکن استعفیٰ نہ دینے کا ان کو فائدہ ہوا ہے. فائدہ اس سینس میں ہوا کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے وہ کیس تھا, تو اس کیس میں جو حکومتی وکیل تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہم عافیہ صدیقی کے حوالے سے یا اس طرح کی کوئی پیش رفت اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی قیدیوں کی منتقلی کا یا ٹرانسفر کا نا تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو یہ ایک لوز بال تھی, فل ٹاس تھی. جج صاحب نے اس کو چھکا مار دیا. جج صاحب نے کہا کہ ابھی گزشتہ روز ہی تقریباً آپ نے ایک بندہ پکڑا پاکستان سے, اور اس بندے کو آپ نے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے, اور اس کو امریکی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. وہ بندہ آپ نے کیسے ٹرانسفر کیا ہے؟ 1972 کا یا 73 کا قانون ہے ایکسٹراڈیشن کا, جو قیدیوں کے تبادلے کے یا ملزمان کے تبادلے کے حوالے سے ہے. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی یا غیر پاکستانی شہری جو پاکستان کی حدود سے گرفتار ہوگا, وہ باقاعدہ ایک پروسیجر کے ساتھ اس کو کسی ملک کے حوالے کیا جائے گا. پہلے وہ شخص گرفتار ہوگا, قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس اس کی تحویل میں اس کو لیں گے, اس کے بعد اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہاں مجسٹریٹ کے سامنے مقدمہ چلے گا. مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ اس پورے مقدمے کی کارروائی مکمل کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ کیا اس شخص کو جو متعلقہ ملک ہے جو مانگ ہے کہ اس کی حوالگی, کیا یہ اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو یہ قانون کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے.
لیکن آپ نے بندہ پکڑا اور بغیر قانون کے آپ نے ماورائے عدالت اس کو امریکہ کے حوالے کر دی. جیسے مشرف دور میں آپ کو پتہ ہے ڈالرز کے لیے لوگ پکڑے گئے. یہاں گزشتہ روز CIA کے ڈائریکٹر کا ایک انٹرویو آ گیا جو انہوں نے فاکس نیوز کو دیا تھا, اور فاکس نیوز کے اس انٹرویو میں وہ جج صاحب, وہ جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی ISI کے چیف کو فون کر کے انہیں کہا کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ فلاں بندے کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کریں. اور ہم نے جھٹ پٹ کر کے اس کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیں. ماضی میں بھی دیکھیں پرویز مشرف نے تو ڈالرز کے لیے سینکڑوں لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا. ایمل کاسی کی جو گرفتاری اور اس کی حوالگی تھی بے نظیر بھٹو کے دور میں, وہ دیکھ لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں ہماری اپنی حکومتیں اپنے شہریوں کو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں حوالے کر دیتے ہیں. مولوی صاحب یہ اب آپ کی بات, میں دوسری بھی ایک بات ہے, ایک تو تھا ریمنڈ ڈیوس, اس کو بھی ہم نے تتا واپس کر دیا تھا, اور وہ آپ کو یاد ہی ہوگا, بندے مار دیے تھے اس نے ہمارے. پھر یار ایک اور بھی ہے نا, دیکھیں یہ بات تو آپ کر رہے ہیں نا, جو بتا رہے ہیں ساری چیزیں کہ ابھی جو ہوا ہے کہ جی شریف اللہ کو ہم نے کیوں واپس کیا, اور دوسرے پھر کہتے ہیں کہ اگر ایک سائڈ چل رہی ہے تو دوسرا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھائی جان ابھینندن کے حوالے سے وہ اگلے کہتے ہیں کہ ابھینندن کو بھی ہم نے چائے پلا کے تو پھر بھیجا. میں دوسری سائڈ بتا رہا ہوں سر, وہ میں بتاتا ہوں نا, وہ تھے جنگی قیدی, ان کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے. آپ کو پتا ہے پاکستان نے جب 1971 میں سرنڈر کیا تھا تو بھارت ان 90-95 ہزار فوجیوں کو اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا تھا, وہ واپس ہونے تھے. اور ایک مکالمہ بھی ہوا تھا تاریخی حوالوں میں نا, اس کا وہ ذکر ملتا ہے جب ذوالفقار بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان اس معاملے پر بات ہوئی تو بھٹو صاحب نے گاندھی کو کہا تھا, اندرا گاندھی کو, کہ وہ جو قیدی ہیں ہمارے فوجی ہیں وہ تو آپ نے واپس کرنے ہیں, جنگی قیدیوں کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے, بلکہ ان کو بڑا ویل ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت یہ دیکھیں کہ ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا, بھارت نے پاکستان کی حدود کی وائلیشن کی, ہم نے اس پہ رسپانس دیا اور 2 جہاز مار گرائے, ان کا ایک پائلٹ ان کا ایک گرفتار کر لیا, اس کو چپیڑے بھی پڑ گئیں, ناک منہ سے خون بھی نکال لیا, اور ایک روز آپ نے اس کو اپنے پاس بھی رکھا, اس کی پتلون اتار کے آپ نے اپنے میوزیم میں رکھ لی, PAF ایئر بیس کراچی میں غالباً اس وقت میوزیم میں وہاں پر ابھی بھی موجود ہے. تو دیکھیں نا کہ آپ نے ٹرافی بھی اس کی رکھ لی, اس کے ساتھ سارا کچھ کر بھی لیا, اس کے بعد آپ اس کو بھارت کے حوالے کر کے آپ نے جو ایک اخلاقی فتح ہے وہ بھی آپ نے اپنی ثابت کر دی, اپنی ایئر فورس کی جو اتھارٹی تھی, جو قابلیت تھی, وہ بھی آپ نے نہ صرف بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو منوا لی, اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہماری حدود کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو, اور ابھینندن جو ہے وہ پاکستانی نہیں تھا, نہیں یہ بھی افغانی ہے نا, بے شک افغانی ہو, لیکن آپ کے ملک سے گرفتار ہوئے نا, آپ نے اس کو گرفتار سرحد پہ افغان, ہاں جی, تو آپ نے اس کو پکڑا تو آپ قانون کے مطابق مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جج صاحب نے نا اصل میں وہ فائدہ اٹھایا, فائدہ اس سینس میں اٹھایا کہ اگر استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے تو شاید جہاں لوز بال ملتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے اوپر وہ چھکا مارنے کے آپشن نہ ہوتا. جب تک آپ میدان میں ہیں, آپ کھیل رہے ہیں, کھیل کا حصہ ہیں, آپ کھلاڑی ہیں, میچ کا پانسا کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے. جب آپ کھیل چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں تو پھر آپ تماشائی ہیں, پھر آپ کھیل کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. تو ججز کو شاید یہ بات کا ادراک ہے, اور اسی وجہ سے وہ جہاں پر لوز بال ملتی ہے اس کو اس پر چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جج صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی دم پہ پاؤں رکھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً ان آبزرویشنز کی بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی کہ ہم نے ایک کام کیا اور ہم نے تو بڑا نمبر بنانے کی کوشش کی, امریکی صدر نے ہماری تعریف کی, ہمارا شکریہ ادا کیا, لیکن ہمارے ایک جج نے تو ہمیں قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا. تو یہ میرے خیال میں جج صاحب کے لیے تو ایک بڑی ون ون سچویشن. بہت لمبا ہو گیا ویلاگ. بلوچ صاحب آپ یار بہت, میں تو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے, پیکا بھی ہے, ٹیکا نہ لگ جائے. آپ اتنے نہ ڈر اور بے لاگ قسم کا تبصرہ کرتے ہیں بھائی جان. میں میرے خیال میں بند کرنا ویلاگ. بلوچ صاحب جناب مزید کھول جاندے نے. بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.